अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हज़रत मुफ्ती इम्तियाज़ मौलाना साहब की बयानात को समाअत फरमाएंगे। आप लोग भी समाअत फरमाइएगा। आप लोग पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, बहुत खूबसूरत बयान है। जरा गौर करो, तुम अपना घर छोड़कर ईद के दिन फौरन ईद की नमाज से फारिग होकर ससुराल जाने की तैयारी में लग गए। मगर ये भी तो सोच लो, जैसे तुम्हारी बीवी किसी की बहन, किसी की बेटी है और उसे अपने घर जाने की फिक्र है कि मैं घर जाऊं, अपने बाप से, अपने भाई से मिलूं, ऐसे ही तुम्हारी भी एक बहन है या दो तीन बहनें हैं, वो भी सोचती होंगी ईद के दिन मैं अपने भाई के घर जाऊं। तो हो क्या रहा है, तुम इधर जल्दबाजी में निकल रहे हो, जल्दी तुम वहां पहुंच रहे हो, इधर तुम्हारी बहन आती है, वो देखती है भाई गायब है, और जहां तुम पहुंच रहे हो वहां जाके देख रहे हो तुम्हारा साला गायब है। तो सबने तुमने डिस्टर्ब कर लिया ना। सबको अपनी ससुराल अजीज है और बहनें सबको बोझ नजर आ रही हैं। बहनें आ रही हैं तो डर लग रहा कि भाई बहन आएगी तो यार बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, बहनोई साहब के लिए खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, बहन को ईदी देनी पड़ेगी, बहनोई को ईदी देनी पड़ेगी। याद रखना, ईद के दिन बहनों से कतरा कर न जाया करो, ईद के दिन बहनों से मुंह फेर कर न जाया करो। ये बहनें हैं जो हमेशा तुम्हारे लिए हाथ उठा उठा कर अल्लाह से दुआ किया करती हैं, तुम्हारी कामयाबी की दुआ करती हैं। जब तुम कामयाब हो जाते हो इन्हें बड़ी खुशी होती है। तुम बीमार हो जाओ तुम्हारी शिफा के लिए ये दुआ करती हैं। तुम्हें जरा सा बुखार आ जाए ये तड़प जाती हैं, ये सबसे पहले दौड़ के आती हैं। तो ये बहनें जब आती हैं तो इनसे मुंह फेर कर न जाया करो, इन बहनों का दिल न दुखाया करो, इन्हें एहसास न होने दिया करो कि भाई हमसे बच रहा है। ये बहनें हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें वो लोग जिन्हें अल्लाह ने बहनों से नवाजा है। जिनकी बहनें नहीं हैं उनसे पूछो घर कितना सूना है उनका, कितना खाली है घर उनका, कोई रौनक नहीं है घर में। बहनों से मुंह न मोड़ा करो, बहनों को देते हो ना तुम तो अल्लाह ताला तुम्हें, ये नहीं कि तुम जो दे रहे हो बहनों को कोई एहसान कर रहे हो, अल्लाह जो तुम्हें दे रहा है उसमें तुम्हारी बहनों का हिस्सा भी है, तुम्हारे भाइयों का हिस्सा भी है, तुम्हारी बीवी का हिस्सा भी है, तुम्हारी औलाद का हिस्सा भी है, तुम्हारे माँ बाप का हिस्सा भी है। और याद रखना, अगर तुमने हिस्सेदार तक हिस्सा नहीं पहुंचाया तो उतना हिस्सा फिर तुम्हारा रोक दिया जाता है, उतना कम कर दिया जाता है, क्योंकि वो अमानत थी तुमने नहीं पहुंचाई तो फिर आगे उसको रोक दिया जाता है। और अगर तुम उसको बराबर पहुंचाते रहे तो कम नहीं होता, बढ़ता जाता है, अल्लाह बढ़ाता है, अल्लाह उसका भी देता है, तुम्हारे में भी अल्लाह मजीद इजाफे फरमा देता है। अपनी बहनों से बचकर न जाया करो, अपनी बहनों से आप जो है कतराया न करो। जानते हो, बहनों से मोहब्बत किया करो। बहनों की जो है लोग हमने देखे कि बहनों की जो उनका हिस्सा था वो खा गए, मार गए, उनकी मालियत मार गए, उनका माल खा गए, बहनों के पैसे खा जाते हैं। ओ खुदा के बंदो, ये बहनें हैं, जितना हो सके दे दो, जितना तुम्हारा मौका हो। कभी इनका मारना नहीं, कभी इनकी मिल्कियत पर कब्जा न करना, इनका जो है इन तक पहुंचा दो, इनका जो है इनको दे दो। याद रखना, ताजदारे मदीना के गुलामों, तुम्हारे मेरे आका की एक रजाई बहन, ताजदारे मदीना की एक रजाई बहन यानी हजरत हलीमा सादिया की बेटी जिनका नाम है हजरत शीमा, हुजूर की बहन है। बहनें ही तो होती हैं
بھائیوں کو اپنی گود میں لے کر کھلاتی ہیں، ایک ماں کی طرح پالتی ہیں، بھائی کو گود میں لے کر سارے محلے میں لے کر گھومتی رہتی ہے، سب کو بتاتی رہتی ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، خوش ہوتی ہے اپنے بھائی سے، کہتی ہے میرے بھائی کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہنیں اپنے بھائیوں کو آغوش میں لے کر گود میں لے کر جب نکلتی ہیں تو ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں، دیکھ میرا کتنا اچھا ہے، دیکھ میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت شیمہ میرے نبی کی رضائی بہن ہیں، مگر حضور کا جب بچپن تھا نا، حضور کی بہن باہر جب کھیلنے جاتی تھیں تو لڑکیاں اپنے بھائیوں کو لے کر آتی تھی آغوش میں، کہتی تھی یہ میرا بھائی ہے، میرا فخر کرتی تھی۔ ایک دن میرے آقا کی رضائی بہن حضرت شیمہ اپنی والدہ سے کہتی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہیں میری امی جان آج میں چاہتی ہوں میرے پیارے بھائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتی ہیں میں ان کو گود میں لے کر باہر لے جانا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دے دو امی، اے میری امی مجھے اجازت دو، میں اپنے بھائی محمد عربی کو باہر لے کر جانا چاہتی ہوں۔ لڑکیاں اپنے بھائیوں کو لاتی ہیں، دکھاتی ہیں، فخر کرتی ہیں، میں آج انہیں دکھانا چاہتی ہوں، انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میرا بھائی محمد بڑا لاجواب ہے، میں اپنا بھائی دکھا کر فخر کروں گی۔ اور حضور تو لاجواب ہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ یہ میرے حضور کی شان ہے۔ تاجدار مدینہ کی بہن نے بھائی کو آغوش میں لیا، حضور کو آغوش میں لیا، باہر لے کر نکلی، لڑکیاں آ کر اپنے بھائیوں کو دکھا رہی ہیں یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ویر ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات کی پیاری بہن جناب شیمہ یہ بھی آقا کو لے کر گئیں اور ان لڑکیوں سے کہنے لگی ہیں لڑکیوں تم نے اپنے اپنے بھائی تو دکھا دیے، اب ذرا میرا بھائی بھی دیکھ لو، اے لڑکیوں ذرا میرا بھائی بھی دیکھ لو۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹا کر نقاب ہٹا کر آقا کا جلوہ دکھایا، حسن مصطفیٰ دکھایا، ساریوں نے دیکھا، اپنے بھائیوں کو گود میں لیے کھڑی ہیں، آقا کا جلوہ دیکھا، حسن مصطفیٰ دیکھا، ساری شرما گئی، اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر جانے لگی، کہنے لگی اے شیمہ تیرا بھائی محمد تو خدا کی قسم لاجواب ہے۔ حضور تو لاجواب ہے، یہ بہن کا پیار تھا، اسی لیے تو لے کر گئی تھی نا کہ گھر میں حضور کو مسکراتے دیکھا تھا، حضور کا حسن دیکھ رہی تھی نا، روز حضور کو آغوش میں کھلا رہی تھی نا۔ حضور تو اس بستی کے اندر پہنچے تھے نا تو معاملہ بدل گیا تھا، بستی کی عورتوں نے حلیمہ سعدیہ کو بلا کر کہا تھا حلیمہ تم تو بڑی غریب تھیں، تمہارے گھر میں تو چراغ تک نہیں جلتا تھا، تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اب کیا ہوا؟ اب تو رات بھر چراغ جلتا رہتا ہے، بجھاتی نہیں ہوں پھر دن میں بھی، کیا ہوا؟ کون سا خزانہ ملا ہے حلیمہ؟ کیا مکے والوں نے بہت خزانہ دے دیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا اور تو سنو، نہ میں نے کل چراغ جلایا نہ آج جلاتی ہوں۔ تو عورتوں نے کہا اجالا کیسے ہوتا ہے؟ کہا چلو تمہیں وہ چراغ دکھا دوں، وہ شمع دکھا دوں، دیکھ لو ذرا اجالا کہاں سے نکلتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ عورتوں کو لے کر آئیں،
آ کر تاجدار مدینہ کا رخ زیبا دکھایا، عورتوں نے دیکھا حضور کا حسن ہے جس نے سارے گھر کو منور کر دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اے عورتوں، نہ میں نے پہلے چراغ جلایا نہ اب جلاتی ہوں، یہ تو حسن مصطفیٰ ہے، جب سے میں اپنے پیارے محمد کو لائی ہوں، یہ آئے ہیں، ان کے حسن سے میرا سارا گھر روشن ہو گیا ہے، سارا گھر منور ہو گیا ہے۔ لوگوں ایک جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، تاجدار مدینہ کا حسن ایسا، حلیمہ سعدیہ کے مکان میں آقا پہنچ جائیں، حضور کی آمد کی برکت سے اس پورے مکان میں اجالا ہو جاتا ہے۔ تو یقین رکھنا، میرا وجدان ہے، میرا ایمان ہے، جب آقا کے پہنچنے پر حلیمہ کا مکان روشن ہو جائے، جب آقا کے پہنچنے پر حلیمہ کا مکان روشن ہو سکتا ہے، تو آقا جب ہم گناہگاروں کی قبر میں تشریف لائیں گے تو ہماری قبریں بھی حسن مصطفیٰ سے منور ہو جائیں گی، ہماری قبریں بھی روشن ہو جائیں گی۔ حضور کا وہ حسن ہے۔ تو حضور کی بہن حضرت شیمہ پیار کرتی ہیں، حضور نے پرورش پائی، آ گئے اپنے گھر، پھر مکے میں وقت گزرا، 40 سال عمر کے ہوئے تو اعلان نبوت کر دیا، پھر مکہ چھوڑا، مدینہ شریف آ گئے، وقت گزر رہا ہے۔ ایک جنگ کے بعد میں کچھ قیدی لائے گئے حضور کی بارگاہ میں، سارے قیدی تھے، ان قیدیوں کی حمایت میں، ان قیدیوں کے آزاد کرانے کے لیے، ان قیدیوں میں سے ایک قیدی کی آزادی کے لیے، رہائی کے لیے ایک خاتون، ایک بوڑھی عورت آئی، ایک خاتون آئی اور آ کر انہوں نے معلوم کیا کہ وہ قیدی کہاں ہیں، بتایا گیا فلاں جگہ پر، حضور کی بارگاہ میں ان کو لے جایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ملواؤ ذرا پیغمبر اسلام سے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مجھے ملواؤ، میری ملاقات کراؤ۔ یہ خاتون کہنے لگی جاؤ میرا پیغام پہنچا دو، جا کر کہہ دو محبوب خدا کو بتا دو اے محمد عربی آپ کی بہن آپ سے ملنے آئی ہے۔ حضور کے کانوں میں خبر پہنچی ہے، جا کر کسی نے بتایا یا رسول اللہ خاتون آئی ہیں، آ کر کہتی ہیں جا کر کہہ دو کہ بہن ملنے آئی ہے۔ حضور نے اتنا سنا بہن آئی ہے، کہاں؟ شیمہ نام ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا جلدی چلو، آئے آقا، جلدی آئے۔ آقا نے ہاتھ چومے، اپنے ساتھ لے کر گھر میں گئے، فرمایا عائشہ ذرا انتظام کرو، میری بہن آئی ہے۔ گھر میں اچھے انتظام کیے گئے، کھانے کا اہتمام کیا گیا، میرے آقا نے پیار بھری باتیں فرمائیں۔ پھر آقا نے فرمایا میری بہن بڑے دن بعد میں ملی ہو، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتی ہیں ایک میرے شوہر بھی ہیں جنہیں قیدی بنا کر آپ کے پاس لایا گیا ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا حکم صادر کر دیا میری بہن کے شوہر کو بھی آزاد کیا جائے اور ان کے خاندان کے ہر فرد کو، ان کے قبیلے کے ہر فرد کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ بہن کا پیار ہے۔ حضور اپنی بہن سے اس درجہ پیار کریں، تم اپنی بہنوں سے منہ بنا کر کترا کر نکل جاؤ، اپنی بہنوں سے کترایا نہ کرو، منہ بنا کر ادھر ادھر نہ نکلا کرو۔ یہ بہنیں ہیں، تم پریشان ہوتے ہو، یہ تم سے زیادہ تمہاری فکر میں لگ جاتی ہیں، یہ تمہارے لیے رات دن دعائیں کرتی ہیں، تمہارے کاروبار کے لیے دعائیں کرتی ہیں، تمہارے لیے زندگی بھر فکر مند رہتی ہیں۔ اپنی سسرال میں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کا گھر بار ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بھائی کی محبت دل میں ایسی ہوتی ہے، ذرا سی خبر مل جائے کہ بھائی پریشان ہے، یہ پریشان ہو جاتی ہیں، دوڑی چلی جاتی ہیں۔ تو ان بہنوں سے کترایا نہ کرو، عید والے دن انہیں خوش کر دو گے نا، یہ خوش ہوں گی، یقیناً رب کی رحمتیں تمہیں اپنی آغوش میں لے لیں گی، یقیناً اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی عنایات کی بارشیں ہونے لگیں گی۔ بہنوں کو خوب نوازو۔
بہنوں سے خوب پیار کرو، بہنوں سے محبت کرو، بہنوں کو جو بھی ہو سکے دے دو، ان کے دینے سے کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں اضافے کر دے گا۔ مگر ہمارے یہاں تو بھائی بوجھ سمجھ رہے ہیں لوگ، اچھا اب اس کو بہن کو یار یہ دینا پڑے گا، اب یہ دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، مگر دو گے تو فائدے میں رہو۔ تم کچھ دو نہ دو مگر اس کا حق اسے ضرور دے دو، جو اس کا حق ہے وہ اسے ضرور دے دو۔ باقی تم سے کچھ دو نہ دو، وہ تمہاری محبت تمہاری مرضی رہ گئی۔ مگر عجیب تماشا ہے، ہر بہن بہن بھی ہے، اور جب وہ سسرال پہنچی تو کسی کی بیوی ہے، وہاں جا کر یہ اپنے شوہر پہ پریشر بناتی ہے کہ اپنی بہنوں سے مطلب نہ رکھے، اور اس کے بھائی کے گھر میں جو ہے وہ اس کے بھائی پہ دباؤ بناتی ہے کہ یہ اپنے بہنوں سے نہ رکھے۔ یہ اپنے بھائی کے لیے مرتی ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے مرتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اپنے اپنے شوہروں پہ دباؤ بناتی ہیں کہ اپنی بہنوں سے زیادہ رغبت نہ رکھو، تمہاری بہنیں ایسی ہیں، تمہاری بہنیں ویسی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے اپنے اپنے شوہروں سے ان کی بہنوں کی برائیاں بھی کریں گی، ان کی ماؤں کی برائیاں بھی کریں گی، اور کوشش یہ ہوگی کہ یہ ہماری ماں سے بہت محبت کرنے لگ جائے، ہماری بہنوں سے محبت کریں اور اپنی بہنوں کو چھوڑ دیں۔ یہ دقتیں جو آج کل ہمارے گھروں میں، جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ ہر بیوی کسی کی بہن ہے۔ جب وہ آگے اپنی نند کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی تو وہ کیسے توقع کرتی ہے کہ اس کی بھابھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی؟ جب وہ اپنی نند کو دیتے ہوئے کترائے گی تو وہ کیسے سوچ سکتی ہے کہ اس کی بھابھی اسے دیتے ہوئے خوش ہوگی؟ وہ بھی کترائے گی۔ تو تم جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بدلنا ہے اگر ان چیزوں کو تو تم بے وجہ شوہروں پر دباؤ نہ بنایا کرو، بلکہ ان سے کہا کرو اپنی بہنوں کو دیں۔ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ پیار کریں گے، محبت کریں گے، ان کے ساتھ لگاؤ وابستگی رکھیں گے، تمہارے بھائی تمہارے ساتھ وابستگی لگاؤ رکھیں گے، یہ اس کا تمہیں انعام ملے گا، یہ اس کا تمہیں اچھا صلہ ملے گا۔ تو خدا را گھروں کے ماحول بہتر کریں، اپنے گھروں کا ماحول خوشگوار بنائیں، اچھا ماحول بنائیں، تاکہ ایک دوسرے میں محبتیں ہوں، پیار ہو۔ ورنہ تو آج کل ہو کیا رہا ہے، عورت چاہتی ہے، بیوی چاہتی ہے میرا شوہر میرے قابو میں رہے، اپنے گھر والوں سے مطلب نہ رکھے، میرے میکے والوں سے مطلب رکھے، بس ان سے ہی مطلب رہے، اس کا بس ان سے ہی مطلب رکھے، میرے بھائی سے، میری بہنوں سے، میری امی سے، میرے ابو سے، ان کی عزت کرے، اپنے ابا کی عزت نہ کرے، اپنی ماں کی عزت نہ کرے، اپنی بہنوں کی عزت نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ تیری ماں، اس کی ماں روحانی ماں ہے، لیکن اس کی جو اصل ماں ہے جس نے اسے پیدا کیا، جنم دیا ہے، وہ اصل ماں وہ اس سے امید نہیں لگاتی ہوگی کہ میرا بیٹا ہے۔ عید کے دن دیکھو لوگ سارے محلے سے عید ملیں گے، باپ کو چھوڑ دیں گے، باپ سے عید نہیں ملیں گے، کہیں گے شرم آ رہی ہے باپ سے عید ملتے ہوئے۔ عید کے دن گھر میں چھولے، چاول، گوشت، بریانی، زردہ، قورمہ بنا کر لوگوں کو کھلانے والوں، شکرانے بنا کر کھلانے والوں، پہلے یہ سوچا کرو کیا تم نے ایک لقمہ اپنے باپ کو بھی کھلایا ہے؟ کیا تم نے ایک لقمہ اپنی ماں کو بھی کھلایا ہے؟ ساری دنیا کو عید کی مبارکباد دینے سے پہلے یہ سوچا کرو کیا تم نے اپنی ماں کو مبارکباد دی، اپنے باپ کو مبارکباد دی؟ باپ گھر میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے، میرا بیٹا سال بھر سے ناراض ہے، شاید آج عید کے دن آ جائے، آج مجھے منا لے۔ ماں منتظر ہے، بیٹا ایک سال سے ناراض ہے، شاید آج مجھے عید کے دن منا لے، آج تو آ کر سلام کر لے، مگر اسے توفیق ہی نہیں مل رہی ہے ماں کو سلام کرنے کی، باپ سے عید ملنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ بھائی بھائی آپس میں گلے نہیں مل رہے، ناراض ہیں، رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں، گلے نہیں مل رہے، جھڑک رہے ہیں پھر ایک دوسرے کو۔ کوئی پاس ہے، ارے میں تم سے عید نہیں ملوں گا، میں نہیں ملتا، میرا دل نہیں ملتا تم سے، میں کیسے عید مل لوں؟ او بدبخت انسان، حضور نے ہر مومن کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بنایا ہے، وہ ایمانی رشتہ ہے، کل مومن اخوا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو غیر قوموں سے، غیر مسلموں سے تو محبت کرے،
اپنے سگے بھائی سے تجھے انسیت لگاؤ نہ ہو، اپنے بھائی کی تیرے دل میں کوئی ہمدردی محبت نہ ہو، اپنے سگے بھائی، اپنے چچیرے بھائی، اپنے تیرے بھائی سے تو عید ملتے ہوئے کترائے، راستہ بدل ڈالے، نہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اپنوں کو عید کے موقع پر راضی کر لینا، اپنوں کو عید کے موقع پر منا لینا۔ اگر کوئی بہن ناراض ہے منا لینا، بہنوئی ناراض ہے منا لینا، اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہے منا لینا، اسے راضی کر لینا، عید کی خوشیوں میں شامل کرنا، منا لینا، اسے راضی کر لینا۔ کہنا کہ سال بھر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی میں وقت گزار دیا، اب عید آئی ہے، اس عید پر شکوے گلے ختم کر دو۔ عید پر زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہے، زندگی کی یہ جو حقیقت ہے آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ کیا ہے زندگی کی حقیقت؟ فرمایا گیا زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ زندگی ایک پانی کے بلبلے کی مثل ہے، جسے حباب کہا جاتا ہے، پانی کا بلبلہ، جس کی اوقات کچھ نہیں، جس کی حیثیت اتنی کہ وہ دیکھنے میں نظر تو آتا ہے خوب بڑا ہے، اچھا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ ایک پھونک ہی اگر زور سے مار دو تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے۔ کیا ہے اس کی زندگی کی حقیقت؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ اتراؤ زندگی پر، نہ اتراؤ حسن پر، ناز نہ کرو اپنی جوانی پر، فخر نہ کرو اپنی طاقت پر، لوگوں کو راضی کر لو، روٹھے ہوئوں کو منا لو، جوڑو ایک دوسرے کو عید کے دن، ایک دوسرے کے دل جوڑ لو عید کے دن، ایک دوسرے سے پیار کرو عید والے دن، رشتے اپنے جو ہے مضبوط کر لو، جو رشتوں میں کھٹاس پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کرو، جو رشتوں میں کڑواہٹ آئی ہے اس کو مٹھاس میں تبدیل کرو۔ خوشیوں کا موقع ہے، اپنوں کو منا لو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کوئی چچا سے ناراض ہے، کسی کا چچا اس سے ناراض ہے، کوئی ماموں سے ناراض ہے، کسی کا ماموں اس سے ناراض ہے، کوئی ماں سے ناراض ہے، کسی کی ماں اولاد سے ناراض ہے۔ اور میں اپنی ماؤں سے بھی درخواست کروں خدا را اپنے بچوں کو معاف کر دیں، اپنے بچوں کو معاف کر دیں، جب وہ عید کے دن آئے نا تمہارے پاس بس فوراً مان جائیں، کچھ نہ کہیں، فوراً راضی ہو جائیں۔ خدا کے لیے محبتیں پیدا کریں، خلوص پیدا کریں، محبتیں پیدا کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے رشتے مضبوط کریں۔ عید کا دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے، خوشیاں منائیں، سب کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کریں۔ یاد رہے عید کے موقع پر خوشیاں منائیں، مگر خوشی اس طرح منائیں کہ جس میں اللہ راضی ہو، رحمان راضی ہو، شیطان کو راضی کرنے والا